बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, अब वो डेडलॉक का शिकार तो नहीं है बल्कि मुअत्तल हो गए हैं, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने इन मुज़ाकरात को बाकायदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ आज शाम को इमरान खान साहब का एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी सामने आ गया है जो कि सोशल मीडिया पे उनकी पार्टी ने शेयर किया है। और उसके बाद ऐसा लगता है कि अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों और जो दीगर तलबा तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी है, उनके साथ मिलकर वो दोबारा एक वसीउल बुनियाद सियासी इत्तेहाद बनाकर सड़कों की तरफ जा रहे हैं। और पार्लियामेंट में आज बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पीका तरमीमी एक्ट को एक दफ़ा फिर मंजूर किया गया। मैंने एक दफ़ा फिर इसलिए कहा है कि ये 2016 में भी मंजूर हुआ था, फिर दोबारा ये आया, फिर दोबारा आया, अब ये चौथी मरतबा आया है। इसमें बार बार तरमीम करके इसको मज़ीद सख्त बनाने की कोशिश की जाती है और हर दफ़ा कहा जाता है कि जी हम फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। लेकिन जब भी पीका कानून जो है इस्तेमाल होता है तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ या किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि मुस्तक़बिल में क्या होता है। आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर फैसल वाडा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मोहतरमा ज़रताज गुल साहबा जो पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की। और आज जो पीका तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ है उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें भी इन्होंने काफ़ी मुखालफत की और फिर असम्बली में भी इन्होंने काफ़ी इस पर गुफ्तगू की। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो इमरान खान साहब की एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई है। क्या पूरी स्टेटमेंट तो मैं नहीं पढ़ सकता, बहुत लंबी है, लेकिन इसमें उन्होंने अपनी पार्टी को हदायत जारी की हैं कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ की पाबंदी की खातिर एतमाद में लें। हम इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ ग्रैंड कौमी एजेंडे पे काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है जिसके लिए मारम बलोच अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। बलोचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क में है। और आगे चल के उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान और हमारे इत्तेहादी के घर यानी कि साहबजादा हामिद रज़ा के घर जो छापा पड़ा है वो मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। हम इस दोगलेपन और बदनीति पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। और एक अहम बात उन्होंने ये की है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून के हालिया बयान का हवाला दे के कहा है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो बताएं पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नलों और सियासतदानों ने उनसे पैसे लिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उन्होंने ये पैगाम दिया है कि आप पाकिस्तान के लिए तरसीलात ज़र बंद कर दें, इसका बायकाट कर दें। फैसल वाडा साहब, अब मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए, इमरान खान साहब जो हैं वो लगता है कि तरसीलात ज़र के बायकाट की अपील कर रहे हैं, तो अब तो लड़ाई होगी, अब तो मुफाहमत नहीं होगी। तो आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान में स्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, मैं तो ये कहानी आपको बहुत पहले सुना चुका था, कई हफ्तों पहले, दिनों पहले सुना चुका था। इस मुज़ाकरात ये मजाक हो रहे हैं और इसका एंड है। इसमें मसला ये है कि जो गवर्नमेंट है उनका और PTI की जो निगोशिएटिंग टीम है, उस निगोशिएटिंग में मैं क्लैरिटी रखूँ, अली मोहम्मद खान टाइप, मेरी बहन ज़रताज गुल जैसे लोग को माइनस करने के बाद जो कमेटी है PTI की और गवर्नमेंट है, उनका हदफ क्या है? दो हुकूमत चाहते हैं उनका मुखालिफ जेल में रहे और PTI के ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में रहे। तो दोनों का हदफ एक है, दोनों ने हदफ पूरा कर लिया इन लोगों को छोड़ के, क्योंकि ये लोग तो ना इमरान खान साहब की जान से खेलना चाहते हैं ना जो असली पार्टी थी। ये आप PTI में रिफ्ट पैदा करने की नहीं, मैं तो देखें, मैं हक की बात करता हूँ। मैं साथ हम बड़े हुए हैं इस पार्टी के अंदर, मेरी बहन है, मेरा उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एहतराम का ताल्लुक था। अगर आज ये मजबूरन मेरे बारे में कुछ बुरा भी कह देते तो मैं कभी इनको भी जवाब नहीं दूंगा। जैसे मैं अली मोहम्मद खान के लिए बोलता हूँ, मैं यूसुफ ज़ई के लिए शौकत ज़ई के लिए बात करता हूँ, फॉर दैट मैटर मैं और पार्टी के दीगर लोगों के लिए बात करता हूँ। तो जो अच्छी बात है वो जो अच्छे लोग हैं जिनको खान से प्यार है और उनकी जान और उनको जेल लेने से फ़ायदा नहीं है, वो ये लोग हैं। और ये लोग पार्टी के अंदर ना निगोशिएटिंग टीम्स के अंदर हैं, ना फ्रंट लाइन के अंदर है। ये जो अपना काम उस वक्त भी कर रही थी, आज भी कर रहे हैं। तो मेरी तो हिसाब से मजाक था, मुज़ाकरात हो गए। अब ट्रम्प कार्ड की हवा थी वो निकलना शुरू हो गई है। तो गवर्नमेंट भी अकड़ रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना स्टांस दिखा रही है। तो इस सारी मौजूदगी के अंदर जो आदमी दो खुलूस नीयत से जो बैठना था गवर्नमेंट ने और PTI ने, तो दोनों ने अपना हदफ पूरा करिए। इमरान खान साहब जेल में और इमरान खान साहब के अलावा इनमें से
کون سا ایک آدمی آپ نام لے دیں جس نے مشقت تکلیفیں اور لگاتار جیلیں کاٹی ہوں ان میں سے. یہ سب سمجھوتے کے مذاکراتی کمیٹی میں جو سمجھوتے یہ سب سمجھوتے کے تحت ہیں. یہ ترمیموں میں بھی ساتھ ہے گورنمنٹ کا, اور آج پاکستان کی نون لیگ کی گورنمنٹ کی سب سے بڑی ضمانتی یہ بینیفیشری پی ٹی آئی ہے. اس کی ضمانت پی ٹی آئی دے رہی ہے تاکہ وہ گورنمنٹ چلے. پی ٹی آئی عمران خان کا دوسرا نام ہے, اور بیرسٹر گور خان صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں, آپ ان کے بارے میں جو مرضی کہیں, آج عمران خان صاحب نے ان کا انتخاب کیا کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ باہر جا کے میڈیا کو بتائیں گے کہ مذاکرات ختم. سنیں کیا کہا انہوں نے. خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے. حکومت کو 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے. لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے. کال آف کا لفظ استعمال کیا, کال آف. یہ تو بہت اچھا انسان ہے سر. یہ پی ٹی آئی تو نہیں تھے نا. گور صاحب انسان تو بہت زبردست ہیں اور اچھے انسان ہیں, لیکن یہ پی ٹی آئی نہیں تھی. یہ تو آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں نا. پیغام کس کا دے رہے ہیں؟ نہیں وہ بات صحیح ہے, لیکن میں گور صاحب جیسے لوگوں کی نہیں بات کر رہا, لیکن جو آپ کے اتر گتر اقتدار میں منسٹریاں, اپوزیشن لیڈر, فلانا بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب کیا ہیں 5 پارٹی تو گھوم کے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آج مزے لے رہے ہیں, ٹرپس لے رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, کہہ کے جاتے ہیں ہم 5 منٹ کے اندر جا رہے ہیں, ہم احتجاج کر کے واپس آ جائیں گے. پلے کارڈز بنا کے آپ لوگ تصویریں چلیں. اچھا زرتاج گل صاحبہ, اب کال آف کا لفظ استعمال کیا ہے جی گور صاحب نے, اور وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو ان کو عمران خان صاحب نے کہے تھے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, مذاکرات کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ اگر بند ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کی آئندہ حکمت عملی کیا ہے؟ تھینک یو میر صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ کہ میرے لیڈر خان صاحب کو جب میں اس وقت وہیں پر موجود تھی جب مذاکراتی کمیٹی بن رہی تھی. میرا اڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ ایک فیک بوگس کیس کے اوپر ایک ٹرائل چل رہا ہے, تو وہاں پر ہم نے اس وقت وہ 30 دن کی سالٹری کنفائنمنٹ سے نکلے تھے, اور ان کو اوپر اس وقت نہ ان کے بچوں سے بات کرنے دی جاتی تھی, نہ ان کو بیگم صاحبہ سے ملنے دیا جاتا تھا. اس سے پہلے ان کی بہنیں بھی گرفتار ہو چکی تھی, ابھی تک ان کی بیگم صاحبہ بھی اس وقت جو حالات ان کے ساتھ کیے گئے تھے, اور ٹی وی بھی ان کا بند تھا, ایکسرسائز بھی ان کی بند تھی, باہر بھی ان کو نہیں نکلنے دیتے تھے. موت کے جو چکی میں جو ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی باہر کی یعنی وہ واک کر سکتے تھے, خان صاحب کو نہیں. لیکن خان صاحب نے اپنے لیے کوئی فیسلٹی نہیں مانگی اور انہوں نے مذاکرات کا راستہ بنایا. اور یہ بات یاد رکھیے گا میرے ساتھ, تو ہمارے 26 نومبر کے لوگوں کو گولیاں ماری جا چکی تھی, ہمارے 13 لوگ شہید ہو چکے تھے, اور اس کے 2 ہفتے کے بعد تقریباً جو ادریس ڈرنال تھا وہ بعد میں وہ شہید ہوا تھا. 14 لوگ ہمارے شہید ہو چکے تھے, مسنگ بھی تھے, اور ہمارے بہت سارے لوگ زخمی تھے. اس کے باوجود خان صاحب نے انتہائی بڑے دل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی, اور مذاکراتی کمیٹی میں آن ریکارڈ کہنا چاہتی ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب بہت بڑے, میں سمجھتی ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشن کے بھی ایکسپرٹ ہیں, لائر بھی ہیں, اور نظریے کے اوپر آئے ہیں. میں ان کا بڑا ریگارڈ کرتی ہوں, بڑے اپرائٹ بندے ہیں. پھر اس کے اندر عمر ایوب صاحب ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح, میں تو ان کو لالا کہتی ہوں, جس طرح عمر ایوب لالا نے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کرتے ہیں, نہ ڈرتے ہیں نہ بکتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ بالکل بھی میں ان کو پر قدغن نہیں لگانے دوں گی. جس طریقے سے وہ میرے ساتھ خود لیڈ کرتے ہیں پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر, کوئی بھی ان کی بات ایسی کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ وہ کسی چیز سے ڈرتی ہوں. پھر اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں. یقین کریں میر صاحب, جب بہت سارے لوگ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا, اور چھوڑ کے بھاگنا بہت آسان کام ہے, سٹینڈ کرنا, اصولوں کے اوپر کھڑے رہنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے ان کے گھر پہ اور ان کے مدرسے میں ایگزیکٹلی ایک MWM کے علامہ راجہ ناصر صاحب, دوسرا صاحبزادہ حامد رضا صاحب. یقین کریں کہ جب اپنی پارٹی کا ہم سے نشان چھینا گیا, جب ہمارے بلے کا نشان ختم کیا گیا, ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی, تو یہ دونوں اشخاص انہوں نے اپنے پارٹی کا پلیٹ فارم ہمیں دیا, ہمیں کہا کہ آپ, کیونکہ اس وقت تو آوے کعبہ بگڑا ہوا تھا نا, کسی طریقے سے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو دونوں کی میں عزت کو سلام کرتی ہوں, انٹیگریٹی کو. اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب جس طرح خوبصورتی سے بات کرتے ہیں, بلکہ ان کو اس کمیٹی کا ترجمان بھی بنایا گیا. علی امین گنڈا پور واحد وزیر اعلیٰ ہے جو ووٹ کی طاقت سے آیا ہے. میرے لیڈر عمران خان نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے, KPK کے لوگوں نے اوپر ٹرسٹ کیا, وہ اس کا حصہ ہے. اور اسد کیسر صاحب ایکس اسپیکر ہے, بڑے ایکسپیرینس ہیں. یہ ایک بہت پاورفل کمیٹی, مذاکراتی کمیٹی. لیکن جس طریقے سے یہ حکومتی ترجمان, وزیر, مشیر, جس طریقے سے 1-2 لوگ ہر روز سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی مذاکرات ان کی کوئی کمزوری ہے. بالکل بھی ہماری کمزوری نہیں, ہماری پولیٹیکل میچورٹی تھی. ہم نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. ہم نے آپ سے بڑی سمپل ڈیمانڈ کی کہ آپ 9 مئی کا, ہم وکٹم ہیں, PMLN کی حکومت بینیفیشری ہے. 26 نومبر کو ہمیں گولیاں ماری گئی, ہم وکٹم ہیں, آپ حکومت اس کی بینیفیشری ہے.
دونوں کا ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے, نہ آپ فیصلہ کرے نہ میں فیصلہ کرتی ہوں, سینئر ججز کا بنا دے تاکہ وہ فیصلہ کرے اور قوم آگے بڑھے. دوسرا ہم نے کہا کہ انڈر ٹرائل لوگ اس کے اندر جو ہے ان کی ضمانتوں کے اندر آپ روڑے نہ اٹکائیں. کل جس طرح انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے کے اوپر, جس طرح پنجاب پولیس نے ان کے اوپر حملہ کیا, ان کو ایک پریس کانفرنس سے بھی ڈرتے تھے, بالکل میرے لیڈر عمران خان نے ٹھیک کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ ہے. فائنل میرا ورڈ یہ ہے کہ جو میرے لیڈر عمران خان نے جو انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے, حکومت نے اپنی نالائکی, اپنے نکمے پن اور جو ان کے کالے کرتوت ہیں, وہ جب میں آپ کو بھی پیکا ایک میں آپ کو میں بتاؤں گی, جو ان کے کرتوت ہیں انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو چاہیے تھا کہ یہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا ہی دیا تھا کرسی پہ, کوئی پولیٹیکل میچورٹی دکھاتے, کوئی ملک کو آگے بڑھنے دیتے, مذاکرات کو جوڈیشل کمیشن بنا دیتے. اگر وہ نئی جوڈیشل کمیشن انہوں نے بننے دیا, میرے لیڈر عمران خان کا لفظ ہمارے لیے حرف آخر ہے. زرتاج گل ان کا ووٹ لے کر آئیے, ذاتی ووٹ میرا ایک بھی نہیں ہے, میں عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئیں. میرے لیڈر عمران خان نے کہہ دیا کہ کال آف ہے تو کال آف ہے, سمپل ایز دیٹ. ہم عمران خان کی مانتے ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے, پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور میں فیصل واڈا صاحب کی عزت کرتی ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو 9 مئی کے بعد اور اب تک ہمارے ساتھی پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے ساتھیوں نے چاہے بعد میں آئیں چاہے وہ پہلے والے رک گئے, میں ان کی جرت کو بھی شاباشی دیتی ہوں, میں ان کی ہمت کو بھی شاباشی دیتی ہوں. کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ میر صاحب, ٹھیک ہے, کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ. کوئی اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اتنا مشکل وقت آتا نا میر صاحب, لوگ جوتے چھوڑ کے جدہ بھاگ چکے ہوتے, دبئی بھاگ چکے ہوتے, لندن بھاگ چکے ہوتے, لیکن نہ میرا لیڈر گھبرایا ہے, نہ ہم گھبرائے, نہ اس کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ. ہم کھڑے ہیں, خان صاحب کے ساتھی ہیں, میں اپنی لیڈرشپ جو میرے ساتھی ہیں میں کسی کے اوپر قدغن نہیں لگانے دوں گی. میر صاحب یہ تو ظلم ہے کہ آپ ایک ایک M&A کو اٹھائے, کسی کو اس کے بچے کو اغوا کیا گیا ہے, کہیں پر اس کی بیگم صاحبہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی, کہیں پر ہمارے جو ہے وہ مطلب جو اگر ان کی ایک ایک کہانی میں آپ کو سناؤں, ہم تو آن دی ہول پورے پاکستان کے کرائسس کی بات کرتے ہیں نا کہ فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہے. آپ میرے ایک ایک کلیگ کی بات سنیں, پھر بھی ہمیں سے کسی نے نظریہ خان کا نہیں ساتھ چھوڑا, سب خان صاحب کے ساتھ سنسیر ہے, جو رہ گئے اس میں کوئی رفٹ نہیں ڈال سکتا. لیکن دو تین تو چھوڑ کے بھاگے ہیں, اور شاید تھوڑے دن میں وہ شہباز شریف کی کابینہ میں بھی ایک آدھ شامل ہو جائے. لیکن ہاں کیا مطلب 2-3 جو آپ کے جنہوں نے پہلے بھی ووٹ نہیں دیا 26ویں ترمیم میں بھی وہ بھاگ گئے تھے, تو وہ 2-3 ہیں, نظر آ جائیں گے آپ کو, کابینہ میں نظر آئیں گے نا. میں تو ایسی بات کر رہا ہوں. نہیں میر صاحب, میں آپ کی ایک بات بتاؤں, مجھے سب سے خوبصورت خان صاحب کی جداری کی لگتی ہے. جب سب سے زیادہ مشکل گھبرانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا نا, چلو چیزیں فلٹر ہو گئی, چلے ٹھیک ہے, لوگ فلٹر ہو گئے. دیکھیں میر صاحب, میں ایک بات بتاؤں, کمپرومائز کرنا, ایفیڈیوٹ دے دینا, پریس کانفرنس کرنا تو بڑا آسان تھا, زندگی آسان ہو جاتی. لیکن نہیں, اصول کے اوپر کھڑے ہو گئے. اور ویسے بھی میر صاحب, کسی کے گھر کے اوپر مشکل وقت آئے تو کیا انسان اپنے گھر کو چھوڑ کے جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, نہیں چھوڑ کے جاتا, بلکہ لوگ تو پردیس سے واپس آ جاتے ہیں اپنے گھروں کو. ایک بندہ پردیس میں بیٹھا ہوا ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا, پراپرٹی ٹائکون, تو اس نے جو کل پرسوں ایک سٹیٹمنٹ دیا, ایک ٹویٹ کیا کہ میرے پاس بڑے راز ہیں اور اگر میں نے منہ کھول دیا تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ منہ کھولو بھائی اپنا, اور کہہ رہے ہیں ججز, جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے, قوم کو بتائیے یہ کون لوگ ہیں. ویسے اس میں صحافی بھی شامل ہیں. میر صاحب بہت آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. میں اپنی بہن کا جواب دے دوں. ایک تو میں اپنی بہن کو جواب دے دوں کہ آپ کی صفوں میں آج بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنسیں کی, آج بھی انہی کے ووٹ پہ انہی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے. میں تو 9 مئی سے بہت پہلے نکال دیا گیا تھا بڑی اور جس آدمی کو کلیریفائی کرنے کو کہا تھا, جس پارٹی کے ممبر کو, خان صاحب اگر مجھ سے مانگتے تو میں جواب ہی دیتا, وہ میرے باس تھے. اس سے تو میں نے آپ کو پتہ ہے 15 سال کیبنٹ میں ہاتھ نہیں ملایا, اور انہوں نے بھی بڑے بڑے وعدے کیے. ابھی آپ کے باس کون ہیں؟ ٹھیک ہے, میں نے تو کہا میرے آخری لیڈر عمران خان صاحب تھے, انہوں نے مجھے سیاست دکھائی, وہ بھول گئے, مجھے یاد ہے. میں تو کلیئر رکھتا ہوں اپنی بات کو. دیکھیں مجھے کوئی بات نہیں ہوتی. آج کل باس کون؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو دیکھیں میں تو سر, آپ مجھے ہر بار شہباز شریف صاحب کا ٹیگ کرتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں سر؟ میں تو ان کو بتا دوں پہلے, میں ان ووٹ والوں میں سے نہیں ہوں سر جو اب ریوارڈ ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ سر کہ آپ نے کی بات کی, صاحب کی بات کے اندر دیکھیں آدمی کو کسی کا اچھا وقت ہو برا وقت ہو اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. میرے تو ان سے تعلقات ہیں, ان کے بیٹے کے ساتھ تعلقات ہیں, ان کے ساتھ تعلقات ہیں. میرا سوال ایک ہے, صاحب کے کیس کے اندر صاحب نے جب یہ سب کچھ کیا, جو ان پہ ساری چیزیں آئی ہیں, تو اس وقت کی جوڈیشری بھی ان کے ساتھ تھی,
اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی. اس وقت کا کوئی پاکستان کا کوئی لیڈر ان کے نام دے دیں جو ان کے ساتھ نہیں تھا اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا ہو. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, ایک بھی پولیٹیکل پارٹی آپ نہیں بتا سکتے. جوڈیشری بھی آپ کو ملے گی, اس میں اسٹیبلشمنٹ ملے گی. پرابلم یہ ہوا کہ آپ اگر ڈی جی ایس پی آر کے پچھلے بیان میں چلے جائیں, انہوں نے کہا تھا دہشت گردی کے اسپیکٹرم کے اندر ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کو ہم انڈو کریں گے, اور وہ انڈو کیسے ہوگا جب پولیٹیکل فگرز کے پاس جو انت پیسہ آ رہا ہے اس کو روکا جائے گا. تو میں آپ کو گارنٹی سے آن ریکارڈ رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں کہ صاحب کے پاس جو چیزیں ہیں اس کے لیے آج کی اسٹیبلشمنٹ, آج کا آرمی چیف لبیک کہے گا, وہ اس کو مدد سمجھے گا. آپ ان کے آگے ساری چیزیں بھیجے قوم کے آگے. اگر ان کے ادارے کا کوئی آدمی ہوا, انہوں نے جنرل فیض جیسا آدمی کو قربان کر دیا اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوجی ابھی کا یا پرانے ریٹائرڈ فوجی کو وہ چھوڑ دیں گے؟ اگر ان کا اولاد بھی اس میں نظر آئی, میں آپ کو رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں, اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ان کا کوئی لو لاس نہیں ہے. اب وہ چیف کے آگے بند کچھ نہیں سکتے. اور پاکستان میں جو آج بہتری ہو رہی ہے اکنامکلی, تو عمران خان نے بھی کی اسٹیٹمنٹ کا خیر مقدم کیا, آپ بھی خیر مقدم کر رہے ہیں. میں خیر مقدم کہتا ہوں. میں تو صاحب سے آپ کے شو کے بعد ان کے بیٹے کو فون کرے کہوں گا کہ ایک قوم کے اوپر یہ ایک ان کا لازم ہو گیا, خدمت ہوگی کہ وہ یہ ساری چیزیں آڈیو ویڈیوز, اور ان کے پاس ہیں سارے شواہد, وہ سب دکھائے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, باقی تو سب پیٹی بند بھائی ایک دوسرے کو بچا لیں گے. آج کی موجودہ حکومت سے لے کے پچھلی حکومتیں, اس سے پچھلی حکومتیں اور آگے آنے والی حکومتوں نے سب نے سے فائدے اٹھائے. پرابلم یہ آج کی حکومت نے بھی اٹھائے. سر دیکھیں نا, یہ تو میر صاحب آپ کا تجربہ میری سیاست اس کے آگے اتنی سی ہے, تو یہ مسکراتے جواب ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ ایشو کیا ہوا ہے اس آرمی چیف آف آرمی صاحب جناب عاصم منیر کی قیادت اور اس فوج کی قیادت کی کمزوری, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ صاحب کے پاس نہیں ہے. اور کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے اس آدمی کا, چیف کا, تو آپ دل کھول کے دکھائیں. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کاروباری آدمی اپنی اکاؤنٹیبلٹی جب فیس کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جو محرکات تھے جن لوگوں نے فائدے اٹھائے ان کو بھی اس گراؤنڈ کے اندر آنا چاہیے, اور غلط کیا ہے تو غلط کا جواب کاروباری ٹیبل میں بیٹھ کے اپنا غلطی بھی مان لیتا ہے, اپنا خمیازہ بھی بھر دیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بلیک میل کی بات, اگر ہم اس کو بلیک میل کے زمرے میں, جو کہ میں نہیں سمجھتا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس اور بہت سارے لوگ ہیں, میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ کے پاس جوڈیشری کی بھی ہے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے, تمام لیڈرز کی بھی ہے, تمام بیوروکریسی کی بھی ہے, پولیس کی بھی ہے. بہت اچھا ہے کام, انہوں نے کیا, اچھا کام ہے. لائیں دے لوگوں کی ویڈیو بنانا, لوگوں کے بارے میں ثبوت ڈھونڈنا, یہ کوئی اچھا کام ہے؟ نہیں میری بات سنیں, وہ سٹنگ آپریشن کر رہے تھے, یہ اچھا کام ہے, یہ اچھا کام ہے. جب آپ اس آدمی سے جا کے صاحب سے جا کے نوٹوں کے گڈیاں خرید لے رہے تھے اور کنستہ بھر کے لا رہے تھے, ڈبے بھر کے آ رہے تھے, وہ اچھا کام تھا. وہ کیوں دے رہا تھا؟ تو وہ بھی, یہ تو پاکستان کا سلسلہ بھی ہے, رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں غلط بات ہے. سر نہ مجھے آئین اور قانون کی بات سمجھائیں, نہ مذہبی بات کریں, جس کی اپلیکیشن یہاں نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کریں. پاکستان میں 75 سال میں آمد ہوتے. اس بار مسٹیک کیا ہوئی ہے؟ مسٹیک 2-3 لوگوں سے ہو گئی. پی ٹی آئی سے کیا مسٹیک ہوئی کہ فوج کے بارے میں جب پرانی پولیٹیکل پارٹیوں نے بات کی تو اتنی سی بات کی, فوج نے ان کو اتنا دے دیا. نون لیگ نے بات اتنی سی کی, ان کو اتنا ملا. جب پی ٹی آئی نے اتنا کر دیا, یہ طوفان کھڑا کر دیا. جو یہ چاہتے تھے سارے لوگ اندر سوچتے تھے کبھی ڈر کے, وہ سب کر دیا. آگے دیوار کھڑی ہو گئی جس کا نام تھا چیف آف آرمی اسٹاف. ٹھیک ہے, اور یہ سب اس آدمی کے گواہ ہیں جس بے دردی سے اس کو نکالا گیا. یہ میری بہن بھی اس کو کبھی نہ کہہ سکتی. میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں تو دیکھیں میری بہن کہتا ہوں نا تو اس کا پالن ہمیشہ رکھوں گا. یہ کابینہ کی حیثیت تھی, اس نے سچ ہی بتایا تھا. یہ نہ مانے, ان کی مجبوری ہو سکتی ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا. اس میری بہن سے میں اچھا نہیں لگتا بولوں, آپ بچوں کی قسم کھا کے پوچھے کہ کابینہ میں 190 ملین پاؤنڈ کے اندر یہ وزیر بیٹھی تھی, میں وزیر تھا, میں نے آبجیکٹ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ بہن سچ بتائیے گا آپ اپنے بچوں. ابھی جب پورا آئے گا تو I'll answer everything. یہ والا مجھے بتا دیں. اب کیا میں نے You spoke. نہیں تو, لیکن آپ اکیلے نہیں تھے, شیریں مزاری بھی تھی. نہیں, فواد بھی تھا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ہم نے تو اس کو پھر بولے تھے یا نہیں بولے تھے, تو کیس پوری کی پوری کیبنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میر صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ میں بولا تھا تو میں بچ جاؤں, تو میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. اگر اس کے اندر کلیکٹیولی سب کے اوپر آتا سمیت میرے بھی, چاہے میں نے اس وقت آبجیکٹ بھی کیا, ہم بالکل اس کے ذمہ دار ہیں. چلیں, اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ صرف عمران خان صاحب پہ کیس ہوا ہے, اور وہ جو لفافہ آیا تھا, بند لفافہ, کھولا نہیں گیا, پھر بھی کابینہ نے اس کو منظور کر دیا, پوری کابینہ پہ کیس نہیں بنتا.
دیکھیے میں آپ کی ایک بات بتاتی ہوں میرے صاحب، چونکہ بڑی لمبی ڈیٹیل میں یہاں پہ بات ہوئی ہے، اسپیسیفکلی اگر صرف القادر ٹرسٹ کے بارے میں بات کرنی ہے، کتنی دفعہ ہم ایک بات بار بار کہیں کہ آپ اس چیز کی سزا دے رہے ہیں جس کا عمران خان بینیفیشری نہیں ہے. عمران خان کی جیب میں، عمران خان کے بینک اکاؤنٹ میں، ان کے اہلیہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں تو پیسے گئے نہیں ہیں، سپریم کورٹ کے اندر پیسے آئے ہیں. اب پاکستان کے اندر ایک یونیورسٹی بنائی گئی جس کا 190 ملین پاؤنڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے مصطفیٰ امپیکٹ کیس. اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ آپ جتنے بھی کلیکٹیو وزڈم ہوگی کابینہ کی، ناٹ اونلی پرائم منسٹر، دا ہول کلیکٹیو وزڈم. تو کلیکٹیو وزڈم میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو ڈیسیجن لیں گے تو پوری کابینہ اس کا حصہ بنے گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر بند لفافہ بھی تھا، ہم نے اس کو کلاسیفائی کر دیا کہ یہ برطانیہ کی ایجنسی کا اور دو لوگوں کا آپس کی ٹرانزیکشن ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر پیسے ہیں جو شاید کبھی بھی پاکستان میں نہیں آنے تھے، جس کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، سپریم کورٹ کو پاکستان کو فائدہ ہوا. ہمیں تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے تو یونیورسٹی بنائی جس کا سے تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اب بھی تو کابینہ بیٹھی ہوئی ہے نا، شہباز شریف ہے نا اس کے وزیر اعظم، ساری کابینہ بیٹھی، ڈی کلاسیفائی کر دیں. نہیں، وہ اس لیے ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک خفیہ معاہدہ ہے. اچھا، پھر جب ایک خفیہ معاہدہ ہے اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے تو نہیں اس کے پیسے دیے نا، حسن نواز نے اس کے پیسے دیے نا، اپنے پیسے کوئی ون ہائٹ پارک جو اس نے بیچا پتہ نہیں کتنے ارب میں اور کیا اس نے کیا، یہ تو اس کے پیسے کا اور ان کا معاملہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ ٹیریٹریز ایسی ہوتی ہیں جس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم خواہ کسی کو کیوں ڈیفینڈ اور کسی کو کیوں افینڈ کرتے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. جب میرے لیڈر عمران خان نے کہا ہے، وہ ایک شخص کا، ان کا عمران ریاض کا ٹویٹ بھی آیا کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوگا، میں کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، میں نے تو کبھی کوئی فائدہ نہیں لینا، عمران خان نے کوئی فائدہ لیا ہے. آپ نے اب اس کو آپ سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی پھر ڈی کلاسیفائی کرے چیزیں، لوگوں کو بتائیں، اور کابینہ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. لیکن اب اس کی آڑ میں آپ نے چیزوں کو خراب کرنا ہے. تو میں یہاں پہ آپ کو ویسے کچھ چیزیں بیٹھ کے بہتی ہوں. بہتر یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بات کر لیں کہ آج یہ جو انہوں نے کہا نا فیک نیوز کے بارے میں، ویڈیوز آپ نے اپنے سوال کیا کہ ویڈیوز دکھائیں. آج جب پیکا ایک، جب یہ لوگ، آپ کو پتہ ہے میر صاحب، کل اچانک سے رات کو میسج آتا ہے کہ انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ ہے. میں نے سمجھا خدا نہ خواستہ کوئی آسمان گر گیا، پاکستان میں سیلاب ہو گیا ہے، کہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے کہ انٹیریئر کمیٹی کا کل جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے 12:30 بجے. میں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ تھا پیکا ایکٹ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی سمری رات کو آ جائے گی. سمری بھی نہیں آئی، کوئی اس کی ڈیٹیل بھی نہیں آئی. صبح میں وہاں پہ پہنچی، میں خود پہلے پہنچی اور میں نے کہا جی مجھے اس کی ڈیٹیل دیں. جب میں وہاں ٹیبل پہ بیٹھی تو کچھ تھوڑا سا اس میں پڑھنے کا موقع ملا. اسٹینڈنگ کمیٹی کی بات، یہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر کمیٹی. مجھے افسوس یہ ہے کہ میر صاحب ہم ادھر ادھر کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، بجائے اس کے کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ انٹیریئر کمیٹی جو ایک واچ ڈاگ ہے ایک منسٹری کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ لا اینڈ آرڈر کیوں ہے، اسلام آباد سے بھی لوگ کیوں ابڈکٹ ہو رہے ہیں، یہاں پہ قتل عام کیوں ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر کیوں قتل عام ہو رہا ہے. وہاں پہ ہر روز انٹیریئر کمیٹی میں ایک ایجنڈا یہ آتا ہے کہ جس نے بل نہیں دیا وابڈا کا، اس کو بھی آپ کوگنیزیبل افینڈ کر دیں، آپ اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں. اچھا، میں آپ کو پیکا ایکٹ کے بارے میں کچھ نہیں، میں صرف آپ کو میر صاحب یہاں پر بھی آج بھی ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو فوراً پاس کر دو. میں نے کہا 2-3 سٹینڈنگ کمیٹی میں آپ ہم اس کے اوپر بات کرنے دیں، آپ ہمیں بات کرنے دیں. آپ کا حکومت کا رائٹ، آپ بلڈوز کریں، آپ جو مرضی کریں، لیکن کوئی ہمیں سننے کو تیار نہیں ہے. میں اسی پہ یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو میں کہہ رہی تھی اگر فیک ویڈیوز کی بات کرنی ہے نا، یہ آپ فیک نیوز کی بات کریں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا ہے، تو آج پی ایم ایل این جس حکومت جس اس کو ایجنڈے کو ایکٹ کو پاس کر رہی ہے، کیا مریم نواز نے خود پریس کانفرنس کر کے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس لوگوں کی ویڈیوز ہیں اور وہ ویڈیوز ختم نہیں ہوتی ہیں؟ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیکا ترمیمی ایکٹ آج پاس ہوا ہے، یہ اسی قسم کا قانون جو ہے اس کو آرڈیننس کی شکل میں جب تحریک انصاف کی حکومت نے نافذ کیا تو اس وقت کے جو لا منسٹر تھے انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیں. میں جو آرڈیننس آیا ہے وہ اس آرڈیننس سے جو سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے. اس کا کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے. یہ فیک نیوز کا قلقمہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے، مجھ سے، اٹارنی جنرل صاحب سے، شیخ رشید صاحب سے، اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے، یہ امینڈمنٹ ہے، یہ اب اوفینس
جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا, وہ نان بیلیبل ہوگا. تو اس وقت جب یہ قانون لایا جا رہا تھا, یہ جو اب قانون آیا ہے اس میں بھی ایک ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی گئی ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, تو اس قانون میں بھی یہ اس طرح کی ایک اتھارٹی بنانے کی ایک شک شامل تھی. تو مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ وہ اس وقت اپوزیشن میں تھی, وہ کیا کہتی تھی وہ بھی سنیں. جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ اس نالائق, نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے, اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے, اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے, اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ان نالائقوں پہ, نااہلوں پہ تنقید کرے گا, ان لوٹ مار چور ٹولے کے اوپر, اس کو 5 سال بغیر اجازت کے, بغیر ٹرائل کے FIA یا پولیس گرفتار کر لے گی. ایسا ڈرکونین کالا قانون جو پاکستان کے آئین اور انسانی حقوق کے متصادم ہے, اس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب میں یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا, لیکن ان کے چیلنج کرنے سے پہلے ہم یعنی کہ صحافی برادری اور میں خود ذاتی طور پہ ہم اس کو چیلنج کر چکے تھے, اور پھر بعد میں یہ آرڈیننس سسپینڈ بھی کر دیا گیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آرڈیننس جس کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کالا ڈریکونین قانون قرار دیا, اب اسی آرڈیننس کو ایک ایکٹ کی صورت میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا ہے. تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک انصاف کے راستے پہ چل رہی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف نے بھی ایک آرڈیننس کی شکل میں پیکا کا قانون جو ہے وہ ہم پہ نافذ کیا تھا, اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ اسی آرڈیننس میں کچھ ترمیم و اضافہ کر کے اس کو ایک ایکٹ کی صورت میں لے آئی ہے. تو اس پہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. یہ جو بل آیا ہے یہ ڈیجیٹل پہ آیا ہے, یہ الیکٹرانک اور پرنٹ کی سپیس بڑھانے کے لیے آیا. الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا کاؤنسل آف کمپلینٹس اور ہر چیز موجود ہے, یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ اس چیز کے لیے ہے کہ ہیٹ سپیچ کو, وائلنس کو, ایکسٹریمزم کو اور ایسی انفارمیشن جو کسی کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو روکا جائے. تو میں برا نہ اگر منائیں کیونکہ یہ آج انٹیریئر کی کمیٹی میں موجود تھی, ذرا چھوٹا سا جواب دیجیے گا. یہ ہر حکومت ہو, خواہ PTI کی ہو یا نون لیگ کی ہو, فیک نیوز کے نام پہ ہی وہ قانون بناتی ہے, اور قانون بنانے کے بعد کارروائی جو ہے وہ ہمیشہ سیاست دانوں اور صحافیوں کے خلاف کرتی ہے. اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ جو قانون بنا رہی ہے نا, یہ قانون جو ہے یہ بعد میں انہی کے خلاف استعمال ہوگا. اب انہوں نے جو قانون بنایا ہے یہ مجھے یقین ہے کہ یہ بعد میں یہ مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال ہوگا. تو یہ آپ نہیں سمجھتی کہ جو کام نون لیگ آج کر رہی ہے وہ وہی کر رہی ہے جو یسٹرڈے آپ کی حکومت کر رہی تھی؟ میر صاحب, ہم نے جب یہ انیشیٹ کیا تھا, مجھے یاد ہے فواد چودھری صاحب جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر تھے, پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے, آپ سب لوگ ان کے ساتھ بیٹھے تھے, اور ہم نے کہا تھا کہ اس طرح کے اس میں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پھر انہیں صرف ریگولیٹ کی بات کی تھی کہ ریگولیٹ کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. باقی یہ چیزیں ہم نے واپس لے لی تھی. ہم نے پھر اس کو آگے نئی ایکٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا تھا, جو اس قانون کے تحت بھی FIA کو اختیارات دیے گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو اس آپ کی دور حکومت میں جو آرڈیننس تھا, اس آرڈیننس کی جو سیکشن تھی 20 FIA کے متعلق, اس کو بھی سسپینڈ نہیں دیکھیے میر صاحب, جب ویسے بھی جب آرڈیننس آتا ہے نا وہ تو 6 months کے بعد ایسی لیپس ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اس کو قانون نہیں بنانا نا, ایکٹ تو پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے, وہ تو پھر ایک لیجیٹیمیٹ آپ اس کو قانون بنا دیتے ہیں نا. اب سمپل سی بات یہ کہ اگر فیک, میں بھی پھر اب یہی کہوں گی نا کہ اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے اس وقت جو حکومت ہے وہ کالے قانون ہی لے کر آ رہی ہے نا. اب سمپل سی بات ہے کہ آپ نے فیک نیوز کو کرمنلائز کر دیا ہے. اصل بات تو یہ کہ نہیں, یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سے ڈرتے ہیں کیونکہ جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ آپ کو سچ بتائے گا, یا جو اس کو ڈائسینٹنگ رہتی ہے. فیک نیوز جو ہے اس کی تو آپ سپورٹ نہیں نہ کر رہی. نہیں, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, 2 پوائنٹ آف ویو ہے نا. اٹ سیلف فیک نیوز تو جو پھیلا رہا ہے وہ تو غلط ہے, لیکن 2 پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کہتے ہیں ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہماری نظر میں وہ پیسفل پروٹیسٹ ٹھیک ہے, لیکن حکومت کہتی ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا یہ حکومت کے خلاف ہے. سوشل میڈیا کا فیک نیوز کیا ہے, میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. فیک نیوز کیا ہوتی ہے؟
فیک لیکن نیوز یہ فیک ہوتی ہے, نیوز پہ آپ ویب سائٹ کو سسپینڈ کر دیں, 3 مہینے سے بند کر لیں, لیکن کرمنلائز ہو کے 3 سال کی سزا دے کے اور 30 لاکھ کی وہ دے دے, جرمانہ دے دیں. یہ ہوتی ہے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ پولیس کے ذریعے مطیع اللہ جان پر ایک مقدمہ درج کراتی ہے اور کہتی ہے جی کہ یہ ایک دہشت گرد ہے جس نے ایک پولیس والے کو گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کی, حالانکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوتا, وہ صرف جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کی جو ڈیتھ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, تو اسٹیٹ کہتی ہے نہیں یہ دہشت گرد ہے. یہ ہے فیک نیوز. میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ دیکھیں میر صاحب, ایک تصویر کے 2 رخ ہیں. ہم اپوزیشن ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیسفل ایک وہ ہے پروٹیسٹ ہے, یا اس کو مطیع اللہ جان جو ہے وہ جا کے اس کو وہ کر رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے, یا اس کی ویڈیوز بنا رہا ہے. حکومت کہتی ہے کہ نہیں یہ آپ ہمارے خلاف فیک نیوز پھیلا رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی, وہ آپ کا سچ آپ کو بتا رہی ہے, تو لہٰذا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا. لیکن میر صاحب وہاں تو پھر ڈیفیمیشن لاز موجود ہے. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں وہاں تو ڈیفیمیشن لاز موجود ہے. تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں, میں آپ کو 2 رخ دکھاؤں تو پھر آج جو ان کا رخ ہے وہ کل کو پھر غلط رخ ہوگا. نہیں میں دونوں دکھا دیتا ہوں. دیکھیں جی ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں بہت ہی محترم نقوی صاحب امریکہ میں ہیں, انہوں نے امریکہ میں کچھ سینیٹرز کے ساتھ میٹنگز کی, اس کی تصاویر جو ہیں وہ میڈیا میں چھپی. تو یہ جو ہے نا جو ولسن صاحب کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں, محسن نقوی صاحب, یہ جو ولسن ہیں, سینیٹر جو ولسن, یہ ان کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اب تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ میٹنگ کے کچھ ہی دیر کے بعد محسن نقوی صاحب جب چلے گئے تو جو ولسن صاحب نے ایکس پر ایک بیان جاری کیا, ایک ٹویٹ کی, بہت چھوٹی مختصر, کیا کہہ رہے ہیں, فری عمران خان. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. یہ تصویر کا اصل رخ ہے. نہیں یہ دوسرا رخ ہے آپ کہہ رہی ہیں. لیکن فیصل واڈا صاحب, اب میں نے تصویر کے دونوں رخ بتا دیے. اب اگر کسی کو حکومت کی شخصیت کو یہ تصویر کے دونوں رخ پسند نہیں آئے تو وہ کہے گا حامد میر جو ہے کسی اور چکر میں ڈال کے مجھے کہ یہ فیک نیوز پھیلاتا ہے, وہ میرے پہ کیس کر دے گی اور ایف آئی اے مجھے گرفتار کر لے گی. دیکھیں اصل تو اس میں 1-2 لائنیں اور ایڈ ہونی چاہیے تھی کہ سمیت میرے اگر ہم پہ بھی ایسی کوئی اپلیکیشن ہے یا گورنمنٹ کے وزیر ہیں یا گورنمنٹ خود جھوٹ بول رہی ہے تو یہی لاز اس سے 10 ٹائم زیادہ ان پہ اپلائی ہونے چاہیے, تو بیلنس ہوتی چیز. نمبر 1 چلیں جی قانون بن رہا ہے, اس قانون کے اندر اپنے آپ کوئی باندھے نا, دوسرے کو نہ باندھے, اپنے آپ کوئی باندھے. اگر میں ہوتا میں کہتا 2 لائنیں اور لکھے اس کے اندر. امپورٹنٹ چیز کیا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کا قانون موجود ہے, اس کا قانون موجود ہے. مسئلہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا کیا ہے, ایک تو میں آپ کی اس تصویر کے دونوں رخ کا جواب دے دوں کہ 26 جنوری سے 16 فیبروری کے بیچ میں آپ کو پاکستان کے لیے پھر بہت خوشخبریاں نظر آئیں گی اور پی ٹی آئی کو پھر مایوسی ہوگی. جو ولسن نہیں میں آپ اس شہباز شریف کے حق میں ٹویٹ کر نہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے آپ کو کہا 26 جنوری سے لے کے 16 فروری تک پاکستان کے لیے اچھی خبر آئے گی, اچھی خبریں آئیں گی, چاروں طرف آئیں گی, آپ سنیں گے اور ہم انشاءاللہ شو کریں گے. اب مسئلہ کیا ہے, ان کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آرڈیننس پاس کیا پی ٹی آئی نے یا انہوں نے لا پاس کیا, یہ سب کیوں ہو رہا ہے. اس ملک کا جب تک آپ جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے تو ملک میں کچھ نہیں ٹھیک. سر میں آپ کو 2 منٹ مجھے ایک دے دیجیے گا بہن کو, جلدی سر پرائم ہی نہیں مجھے تو ملا. دیکھیے سر, آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی, 45 سال بعد کہا کہ بھٹو صاحب جوڈیشل مرڈر ہو گئے, غلط ہو گیا, مجھے تو بھٹو صاحب زندہ چاہیے, واپس دیں. ٹکر سے اور بریکنگ نیوز سے کام نہیں چلے گا. آپ نے زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا, شواہد نہ ہونے کی وجہ سے جوڈیشری نے جیل میں ڈالا, اسی جوڈیشری نے پریزیڈنٹ بنا دیا. عمران خان صاحب کو اسی جوڈیشری نے صادق اور امین کیا, اسی جوڈیشری نے عمران خان صاحب کو کرمنل بنا دیا. نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر اپنے بیٹے کے اسی جوڈیشری نے ڈسکوالیفائی کیا. پھر بارڈ ہونے کے بعد کہ ٹائم لیپس ہو گیا, اسی جوڈیشری نے کوالیفائی کیا. یہی جوڈیشری نے بحریہ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا کہ 460 ارب روپے دے دیں. کس کیپیسٹی میں کیا, گورنمنٹ تھی, کیا تھا, اس کو سپیس دی, اس کی قسطیں بنا دی. آج وہ عدلیہ کے اب نیکسٹ فیصلے آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ عدلیہ اس وقت ٹھیک تھی, عدلیہ اس وقت ٹھیک ہے, عدلیہ اس وقت ٹھیک ہے, کب ٹھیک ہے؟ میں تو کنفیوز ہوں. کبھی حامد مرزا کالے ہیں, کوئی حامد مرزا سفید ہے, پھر حامد مرزا گرین ہے, پھر حامد مرزا ریڈ ہے, پھر حامد مرزا بچ ہے, پھر حامد مرزا فقیر ہے, پھر آپ روح پوش ہے, پھر آپ مفرور ہیں. عدالتی نظام. حامد میر صاحب مفرور کبھی نہیں ہوں گے. نہیں میں مثال سے میں آپ کا نام لیتا ہوں. جیل جانے کے لیے تیار ہیں, چینج کر دیتا ہوں, جیل جانے کے لیے تیار ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کل اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سے انٹرویو میں کچھ باتیں ہوئی تھیں, تو آج کچھ اخبارات میں خبریں بھی چھپی ہیں کہ شاید حکومت جو ہے وہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم کمپیریزن کریں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان کی کیا سیلری ہے اور جو صوبائی اسمبلی ہیں اس کے ارکان کی کیا سیلری ہے. ہمارے جو ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ ہے ان کی جو
ٹیک ہوم سیلری ہے وہ تو کافی کم ہے، لیکن جو ان کو ادا کی جاتی ہے وہ 2,18,000. ارکان پنجاب اسمبلی کی 4,85,000، ارکان بلوچستان اسمبلی 4,40,000، ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی 2,50,000، ارکان سندھ اسمبلی 1,55,000 اور ارکان گلگت بلتستان اسمبلی 4,65,000. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی کی جو تنخواہ ہے وہ پنجاب اسمبلی اور گلگت بلتستان اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی سیلری سے بھی کم ہے. تو چھوٹا سا جواب دیں واڈا صاحب، آپ کو تو شاید تنخواہ کی ضرورت نہ ہو، لیکن آپ کے خیال میں یہ تنخواہ بڑھنی چاہیے سینیٹرز کی اور ایم این ایز کی؟ الحمدللہ میر صاحب، اللہ کا شکر ہے. لیکن میر صاحب دیکھیں، کئی لوگوں کا صرف ذریعہ معاش، ہر آدمی تو چور نہیں ہے نا، یا ہر آدمی پیسے والا نہیں ہے، تو جس کی سیاست کے اندر اسی سے کام چلتا ہے وہ تو 1.5 لاکھ روپے میں کیا کرے گا؟ کیونکہ پنجاب ہمارے کمپیریزن میں، پنجاب تو پیرس ہے، تو ادھر تو آج اگر آپ 50 لاکھ روپے بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک، ہاں تو جاگیرداری ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جس کی ضرورت ہے اور وقت کی ضرورت ہے یہ ہونی چاہیے. اس کو وہ نہیں کرنا، کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا گزارا نہیں ہو سکتا. اس میں آپ کو پتہ ہے رینٹ بھی کاٹ لیتے ہیں. ہم تو نہیں رہتے رینٹڈ گھر میں گورنمنٹ کے، ورنہ تنخواہ تو ان کو 15-20 ہزار ملتی ہے. ان سے پوچھتے ہیں نا زرتاج گل صاحبہ، یہ تنخواہ بڑھنی چاہیے؟ میرے صاحب، جب ظاہری بات ہے پنجاب حکومت نے اپنی تنخواہ اتنی زیادہ بڑھا دی ہے تو انہوں نے ایک راستہ تو کھول دیا ہے نا. اب ایم این ایز اور سینیٹرز جو اتنی دور سے آتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے کم تنخواہ ہمارے، تو ایونچولی تو بولیں گے. لیکن میرے صاحب میں صرف 1 منٹ کہ آپ پی ٹی آئی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہے نا عمران خان، اس کو آپ آلریڈی ٹی وی پہ اس کا نام نہیں لینے دیتے، تصویر نہیں آنے دیتے. تو پیکا ایکٹ کا ہمیں نقصان ہو نہ ہو، آپ سب کو اس سے نقصان ہے کہ سیاسی کارکن کو، سیاسی مخالفین کو اور سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اور آپ سب کو ہر روز عدالتوں میں کھڑا کیا جائے گا، سزائیں دی جائیں گی. بہتر یہ کہ حکومت اپنے کرتوت سیدھے کرے، مزید سزائیں اور قدغن نہ. میں وہی بات آپ دونوں کا بہت شکریہ. میں وہی بات کروں گا جو تحریک انصاف کے دورے ہوتا تھا، اس وقت ہم پر قدغن تھی، پابندی تھی کہ نواز شریف کی تصویر نہیں دکھانی. اب ہم پہ قدغن ہے کہ ہم نے عمران خان کی تصویر نہیں دکھانی. اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ یہ جو پیکا قانون ہے اور جو بھی قانون ہے، اس کے تحت آپ یہ ڈراتے ہیں کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. ہم جیل میں جانے سے نہیں ڈرتے. ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 100 بسم اللہ، اگر کسی کو گرفتار کرنے کا شوق ہے 100 دفعہ آؤ، مقدمہ قائم کر کے گرفتار کر کے لے جاؤ. ہم آپ کی گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.